सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का इस्तीफा जनाब इमरान खान साबिक लगा लें आप, उनसे उनकी पार्टी हाईजैक कर ली गई है, लेकिन इन्होंने अपनी जान और साख की बाजी लगाई। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी अखज़ नहीं की जाएगी, यानी कि वो अपना उनका बयान होगा। वो होता ना आकनामा, ये आकनामा जारी कर दिया इनके खिलाफ। लेकिन ये आकनामा किसने जारी किया है? उनको जनाब मुखातब करके कहा था मैं तुम्हारे खिलाफ आर्टिकल 6 लगाऊंगा। इमरान खान साहब को मनाया गया है, इमरान खान साहब को समझाया गया है, या फिर इमरान खान साहब को किसी ने शटअप कॉल दी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सर्दी लाहौर में बहुत है और पाकिस्तान की सियासत में जहाँ पर तेज़ी भी आपको दिखाई दे रही है, वहाँ पर कुछ पुरअसरार सरगर्मियाँ भी जारी हैं। मिसाल के तौर के ऊपर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का इस्तीफ़ा। इससे पहले आपने देखा कि कुछ करारदादें, बल्कि एक करारदाद आई थी, कुछ लोग थे उसके पीछे, और उस करारदाद के बाद एक अजीब सी सूरत हाल पैदा ये हो गई कि पाकिस्तान के बहुत से अहम लोग ये सवाल करने के ऊपर आपस में मजबूर हो गए कि ये सब कुछ चल क्या रहा है। तो इसी तरह जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सेक्रेटरी हैं या इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी, उनका अचानक से इस्तीफ़ा आया है और उनको अचानक, यानी हम सबको पता चला कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उन्होंने अपनी सेहत की नासाजी की वजह से इस्तीफ़ा दे दिया है। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर शायद वो एक हस्ती हैं पाकिस्तान की कि जिनको ये भी नहीं पता था कि उनके जो सेक्रेटरी हैं उनकी तबीयत इतनी ख़राब है कि वो अपने फ़राइज़ की अंजाम दही नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने इसकी तस्दीक करने के लिए या इसकी छान फटक करने के लिए अभी तक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, जनाब क्या नाम है उनका, हमीद साहब का, उमर हमीद साहब का इस्तीफ़ा कबूल करने से एक तरह से इनकार किया है। अभी फौरी तौर के ऊपर उन्होंने इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया। अब ये क्या रॉकेट साइंस है, ये हमें समझना है। और फिर ये क्या रॉकेट साइंस हुई कि, या ये क्या पुरअसरार सरगर्मी है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान साबिक लगा लें आप, उनसे उनकी पार्टी हाईजैक कर ली गई है। यानी कि वो जो इमरान खान साहब के जज्बात और उनके ख़यालात उन्हीं की ज़ुबान में कन्वे करते थे और जिसकी वजह से उनकी सियासत पाकिस्तान के अवाम के बेशतर लोगों के दिलों में घर कर गई, वो लबो लहजा, वो ज़ुबान उनसे छीन ली गई। एक तो कसूर जो है वो ज़ाहिर है कि उनका अपना है कि उन्होंने कुछ काम इस तरह से किए, या मेरा ख्याल है कि किसी ने उनसे करवाए नहीं, उन्होंने काम कुछ इस तरह के किए कि पाकिस्तान का कानून अपने हाथों में लिया। लोग अदालतें वारंट गिरफ्तारी की तामील कर ले के लिए कि एक जो कि बहुत मामूली सी कार्रवाई है, वो कोई जान की बाजी उस पर नहीं लगानी पड़ती, लेकिन इन्होंने अपनी जान और साख की बाजी लगाई। अपने घर के बाहर लोग खड़े किए जिन्होंने पेट्रोल बम पुलिस वालों के ऊपर फेंके। यानी ये सारे काम जो हुए हैं, जो कानून उन्होंने हाथ में लिया है, उसका नतीजा ये निकला है कि उनकी ज़ुबान भी बंद है और वो ख़ुद भी बंद है। वो अदालत में आके भी मीडिया से इंटरेक्ट नहीं कर सकते। अगर मीडिया से इंटरेक्ट करें तो फिर वही ज़ुबान बोलते हैं जो उनके ख़्याल में उनकी सियासत को ज़िंदा रखे हुए हैं। तो चूँकि वो सामने नहीं आ सकते अवाम के, कौम के, सोशल मीडिया को उस तरह से यूज़ नहीं कर सकते, बयानात जारी नहीं कर सकते, तो उन्होंने चूज़ वो लोग किए जो बेधड़क उनकी ज़ुबान उन्हीं के लहजे में जो गुफ्तगू कर सकते थे। अफजल मरवत साहब, अपने हम्माद अज़हर साहब, अपने क्या उनका नाम है जी, चौधरी परवेज़ इलाही साहब, वो वक्री टाइप के लीडर जेल में आके बनते थे, जो भी करते थे। और फिर इसके अलावा लतीफ़ खोसा साहब, इन सब की ज़ुबानबंदी इस तरह से कर दी गई है कि ये जो कुछ भी कहेंगे, ये जो कुछ भी बोलेंगे, ये जो भी बयान जारी करेंगे, ये जो भी बात कहेंगे, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी अखज़ नहीं की जाएगी। यानी कि वो अपना उनका बयान होगा, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़ुबान नहीं होगी, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी पॉलिसी तसव्वुर ना की जाए। वो होता ना आकनामा, ये आकनामा जारी कर दिया इनके ख़िलाफ़। लेकिन ये आकनामा किसने जारी किया है, सवाल ये पैदा होता है। तो इमरान खान साहब तो वो हैं कि जिन्होंने इलेक्शन कमीशन के जो अरकान 4 जो थे वो हियरिंग करने गए थे, उनको जनाब मुखातब करके कहा था मैं तुम्हारे खिलाफ आर्टिकल 6 लगाऊंगा। इमरान खान साहब की तो सियासत इसी लबो लहजे की वजह से ज़िंदा थी।
وہ لب و لہجہ جو عمران خان صاحب کے نمائندوں کی صورت میں عوام میں موجود تھا وہ بھی چھین لیا گیا ہے. کون ہے جس نے یہ والا کام کیا ہے؟ تو وہ گوہر صاحب ہیں, بیرسٹر علی گوہر صاحب. اور وہ رجیم جن کو لگتا ہے کہ سیاست کا طریقہ کار وہ نہیں ہے, عمران خان کی سیاست نے پاکستان تحریک انصاف کو بالعموم اور عمران خان صاحب کو بالخصوص مروایا ہے. اور ان لوگوں نے مروایا ہے جو ان کو کہتے ہیں واہ خان صاحب واہ. اور ان میں سے کچھ صحافی بھی ہیں, ان میں وہ صحافی ہیں جو جنون گروپ والے صحافی ہیں, ان میں عمران خان صاحب کا وہ تھنک ٹینک بھی ہے جو عمران خان صاحب کو وہ کیا کہتے ہیں کہ چڑھ جا سولی رام بھلی کرے گا, وہ والا جو مشورہ دیتے تھے. جنہوں نے عقل کے مشورے دیے تھے ان کی انہوں نے بات نہیں مانی بلکہ ان کو سائڈ لائن کر دیا تھا. تو اب صورتحال یہ ہے کہ بیرسٹر علی گوہر صاحب جو کہیں گے, وہ چونکہ نو آموز بھی ہیں, چیئرمین بھی ہیں, نئے چیئرمین ہیں, وہ پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی ہوگی. جو شعیب شہین صاحب کہیں گے وہ پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی ہوگی. عمر ایوب صاحب جو بات کہیں گے وہ پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی ہوگی. شبلی فراز, رؤف حسن, یہ سب وہ ہیں جو ذرا مائلڈ, جن کی جو ٹون ہے لہجے کی کرختگی نہیں ہے, جو معاملہ فہمی سمجھتے ہیں کہ یار کہ جب اس طرح کی صورتحال بنے تو پھر ضرور حکمت کے ساتھ چلتے ہیں, ڈٹھائی کے ساتھ جو ہے 2 قدم پیچھے ہو کے چلتے ہیں. یہی سیاست ہوتی ہے. سیاست کا مطلب جو ہے وہ ٹکراؤ نہیں ہوتا, وہ جو ٹکراؤ ہوتا ہے وہ کوئی اور چیز ہوتی ہے. میں تو اس کو بیوقوفی کنسیڈر کرتا ہوں. ٹکراؤ سیاست نہیں ہے. سیاست جو ہے وہ ناممکنات کو ممکن بنانے کا نام ہے. یعنی کہ بڑی شدید جو رکاوٹیں کھڑی ہوں ان میں سے اپنا راستہ بنانے کا نام سیاست ہے. اپنے جو ٹارگٹس ہوتے ہیں, جو آپ کے نظریات ہوتے ہیں, ان کی ترویج اور ان کو لے کے آگے بڑھنے کا نام سیاست ہے. یہ تو سیاست نہیں ہے کہ جی کہ آگے پہلوان آ گیا, بھائی فوج کے پاس بندوق ہے, اگر ایک فوجی کھڑا ہے وہ اس کے ساتھ ہاتھ میں بندوق ہے تو آپ جناب کہیں کہ مار میں نے گولی. آپ سر کوئی طریقہ اختیار کریں گے کہ وہ آپ سے بات کرے, وہ بندوق کا استعمال نہ کرے. آپ اسی طرح ریاست کے ساتھ اس کی جو طاقت ہوتی ہے اس کو جب چیلنج کریں گے تو ریاست تو پھینٹ لگائے گی جو کہ لگا رہی ہے. یہ خان صاحب کو یہ والی بات سمجھ میں نہیں آئی اور انہوں نے ٹکراؤ کی پالیسی اختیار کی تھی. اب ان کی جو ٹکراؤ والی پالیسی ہے وہ ان سے چھن چکی ہے. اور جو لوگ عمران خان صاحب کا لب و لہجہ استعمال کرتے تھے, جس طرح میں نے پہلے آپ سے کہا تھا حماد اظہر صاحب, اور یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو پاکستان سے باہر ہیں. یہ باہر بیٹھ کے پاکستان کو یا عمران خان صاحب کو یا عمران خان صاحب کے چاہنے والوں کو لڑ جانے, مر جانے, بھڑ جانے کا مشورہ دیتے تھے. ویسے تو خان صاحب بھی انہوں نے آخری حد تک کوشش کی تھی کہ ان کے نام کے اوپر لوگ قربان ہوتے رہیں, ان کو کوئی ہاتھ نہ لگائے. یہ جو ہیومن شیلڈ انہوں نے بنائی ہوئی تھی وہ اسی سلسلے میں بنائی ہوئی تھی. تو اب گرفتاری تو انہوں نے شوق سے نہیں دی, گرفتار ان کو کر لیا گیا تھا. اور پھر گرفتاری کے اوپر وہ جتنا خوش ہوئے تھے, جو 9 مئی کے واقعات ہوئے, یہ سارا پلان تھا. اور یہ سارا اس کی ایویڈنس جو ہے وہ آج نہیں تو کل وہ سامنے آئے گی. تو اب صورتحال یہ ہے کہ ایک تو یہ والا معاملہ ہو گیا. اب مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو ہم نے سوال اٹھایا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے, یہ پراسرار سرگرمیاں ہیں, یہ کون چاہ رہا ہے, تو سر اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے سمجھنے والی, کہ یہ تھوڑے سے بیدار ذہن ہیں, سیاسی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو جو زمینی حقیقتیں ہیں ان کو سامنے رکھ کے آپ نے سیاست کرنی ہے. پاکستان کی فوج, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کی ریاست, پاکستان کی ریاستی سوچ اور کچھ افراد کی آپ کہہ لیں کہ وہ چونکہ ہمارے ہاں ادارے جو ہیں وہ پرسنالٹی اورینٹیڈ ہیں, تو ان سے آپ ان کے ساتھ مڈ بھیڑ کریں گے تو آپ فارغ ہو جائیں گے. تو لہٰذا انہوں نے جو راستہ تھا وہ چوز کیا ہے. اب اس میں عمران خان صاحب کی کتنی مرضی شامل ہے, عمران خان صاحب کو منایا گیا ہے, عمران خان صاحب کو سمجھایا گیا ہے, یا پھر عمران خان صاحب کو کسی نے شٹ اپ کال دی ہے. میں شٹ اپ کال تو نہیں سمجھتا کہ کسی کے بس کی بات ہوگی, لیکن اگر عمران خان صاحب نے کیا بھی ہے تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو نظر آنا شروع ہو گیا ہے, یا انہوں نے جو سمجھایا تھا وہ ان کو بات سمجھ میں آنی شروع ہو گئی ہے کہ یہ جو کل کمیٹی بن گئی ہے, یعنی کہ 3 رکنی کمیٹی ہے, یہ 7 رکنی کمیٹی ہے کابینہ کی, جس نے 9 مئی کے واقعات کی تحقیق کرنی ہے اور اس کے اوپر ایک انکوائری دینی ہے, ایک رپورٹ دینی ہے کہ 9 مئی کے پیچھے
کون لوگ تھے جنہوں نے 9 مئی والا واقعہ کیا، یہ سانحہ کیوں ہوا، اس کے طویل المدتی اثرات کیا ہیں اور اس کے پیچھے کون ہے. اور ظاہر ہے کہ وہ عمران خان صاحب ہیں، تو ان کو سمجھایا گیا کہ خان صاحب یہ کام جو ہے وہ آپ کو جو پروجیکٹ عمران خان کے جو جج شج لگے ہوئے ہیں یہ آپ کو نہ بچا سکتے ہیں نہ ریلیف دے سکتے ہیں، کام شروع ہو گیا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب سے یہ جو پارٹی ہائی جیک نہیں ہوئی، یہ پارٹی انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی سرنڈر کیا ہے کہ اوکے آپ اگر صورتحال کوئی راستہ نکال سکتے ہیں تو کر لیں، ورنہ تو پائم جیل چی پے نے. اور یہ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب اب ان کا 9 مئی کے مقدمات میں ان کا ٹرائل ہوگا، فوجی عدالتوں میں بھی ٹرائل ہو سکتا ہے، دہشت گردی کی عدالتوں میں بھی ٹرائل ہو سکتا ہے، بلکہ دونوں جگہوں کے اوپر بیک وقت بھی ہو سکتا ہے. حالانکہ قانون میں اس کی گنجائش نہیں ہے، لیکن چونکہ 2 حصوں میں بانٹا گیا ہے یہ کہ 9 مئی کے جو سول سائٹس کے اوپر جو واقعات تھے ان کے اوپر دہشت گردی کی دفعات لگیں گی، اور جو فوجی تنصیبات کے اندر واقعات ہوئے ان کے اوپر آرمی ایکٹ لگے گا. اور آرمی ایکٹ کے اوپر جو آپ کو یاد ہوگا کہ جو پہلے فیصلہ آیا تھا وہ اس میں آرمی ایکٹ کی میں فوجی عدالتیں اڑا دی گئی تھی 21D. تو پھر ایک بہت اہم شخصیت نے ان فاضل ججوں سے جا کے ملاقات کر کے ایک بات کہی تھی، اور وہ بات میں کوٹ ان کوٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس شخصیت نے یہ کہا تھا کہ جی کہ عالمی عدالت انصاف نے پاکستان کے قانون میں جو آرمی ایکٹ ہے اس کو درست اسٹیم کیا تھا، اور جو کلبھوشن یادو ہے اس کا فوجی ٹرائل کو انہوں نے کہا تھا کہ یہ پاکستان کی ریاست کا حق ہے کہ وہ اس کے ہاں قانون ہے. تو انہوں نے پاکستان کا یہ حق اور قانون کو درست تسلیم کرتے ہوئے پاکستان کو کلبھوشن یادو کا ٹرائل کرنے کی اجازت دیتی تھی. اب پاکستان کی سپریم کورٹ نے آرمی ایکٹ کا جو 21D تھا وہ آرٹیکل اڑا دیا ہے یا سیکشن اڑا دیا ہے. تو اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم کلبھوشن یادو کا کیا کریں گے؟ آپ نے ذرا عمران خان صاحب کی محبت میں سوچا نہیں؟ تو یہ پاکستان کی ایک اہم شخصیت نے، ایک اہم ریاستی شخصیت نے یہ بات جا کے جب فاضل ججوں کو یہ بتائی کہ آپ عمران خان صاحب کی محبت میں یہ سب کچھ بھول گئے تھے، تو پھر ان کو یہ سمجھ آئی کہ ہاں یہ کام گڑبڑ ہو گیا. پھر جو ہے اپیل میں معاملات جو تھے وہ پھر دوسری طرف گئے، یعنی کہ وہ قانون جو تھا وہ بحال کر دیا گیا. آرمی ایکٹ، فوجی عدالتیں جن کے تحت قائم ہیں، تو عمران خان صاحب کا مقدمہ وہاں پر بھی چل سکتا ہے. یہ ایک ضمناً ایک بڑی خبر تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی. اور یہ جو ایک عجیب پراسرار سرگرمی ہے کہ الیکشن کمیشن کے سیکرٹری کا جو ہے وہ استعفیٰ، تو سر یہ لوگ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس سے فائدہ کیا ہوگا. کیا محض ایک استعفے سے یہ کام آگے چل سکتا ہے؟ کیا یہ استعفیٰ جو ہے وہ کسی دباؤ کا نتیجہ تو نہیں ہے؟ کیا یہ استعفیٰ جو ہے یہ مزید استعفوں کی ایک کہہ لیں کہ یہ پہلا قطرہ ثابت ہونا ہے؟ کیا ہونا ہے؟ یہ کچھ پراسرار سی کیفیت یا ایک پراسرار سی جو صورتحال ہے وہ پاکستان کے اندر ہے. تو وہ پراسراریت جو ہے اس کا ہم سراغ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں پتہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ واقعی ان کی بیماری کا معاملہ ہے، کیونکہ بظاہر نہیں لگ رہا اچانک سے، کیونکہ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں ان کے لیے بھی یہ خبر تھی کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا. تو یا ہو سکتا ہے ان کے لیے خبر نہ ہو، لیکن ابھی تک انہوں نے وہ استعفیٰ قبول نہیں کیا یا اس کو مسترد بھی نہیں کیا. ابھی ان کی ٹیبل کے اوپر وہ استعفیٰ پڑا ہوا ہے. یہ چیزیں سادہ نہیں ہوتی. میں صرف یہ آپ کو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ جی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے انہوں نے کہا کہ میں استعفیٰ دیتا ہوں. چھٹیوں پہ بھی جا سکتے ہیں یار، چھٹیوں کے اوپر اگر جائیں گے تو کوئی اور آ جائے گا. تو بہرحال یہ ایک کیفیت ہے پاکستان کے اندر کہ آپ پورے یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ انتخابات جو ہیں وہ 8 فروری کو ہونے جا رہے ہیں. اور پاکستان کے اندر اگر اس طرح کی کیفیت ہو تو پھر وہ صورتحال کون سی پرویل کرتی ہے؟ یہ بھی ایک ماضی پاکستان کا اپنی جگہ کے اوپر ہے، لیکن ایک سیاسی عمل جو جاری ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. یعنی کہ کوئی قانونی کوئی گنجائش، کوئی راستہ اس کے مقابلے میں ہے نہیں جو اڈاپٹ کیا جا سکے. تو صورتحال جو ہے وہ اپنی پراسراریت سمیت دلچسپ بھی ہے، یعنی کہ بیک وقت وہ ایک پراسراریت بھی ہے اور ساتھ میں ایک دلچسپی بھی ہے، سسپینس ہے، ڈرامہ ہے. تو اس کا کہیں نہ کہیں کے اوپر ڈراپ سین ہونا ہے. وہ ڈراپ سین کیا ہوگا؟ ایک پاکستان کی اہم شخصیت اس وقت پاکستان میں موجود نہیں ہے،
وہ جب ہوگی تو پھر میرا خیال ہے کہ چیزیں زیادہ کلیئر کٹ ہمیں سمجھ میں آئیں گی. تو ہم انتظار میں ہیں اگلی خبر تک. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.